Okay, I'm sharing my screen. Please confirm, is the screen visible? Is the screen working fine? Please confirm. Yes, जी sir. screen is working. Okay, fine. ऑडियो पूरा क्लियर है ना? ऑडियो Yes, it's clear. ओके फाइन ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतिया लौला अन हदानल्लाह. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ओके, सबसे पहले वही फिर से एक क्विक गाइडलाइन जो मैं हर रोज़ बोलता हूँ आपको. ठीक है, बीच में कोई सवाल नहीं करेगा प्लीज़. आप जो भी कोई क्वेरी होगी, जो भी कोई क्वेश्चन होगा आपको, वो आप प्लीज़ पेन डाउन करें. ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप ये जो स्लाइड है, जो सारी स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अटेंटिवली विथ अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड फोकस इसे सुनिएगा. ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग. हाँ, एक बात प्लीज़ कंफर्म कीजिए फिर से, इज द स्क्रीन वर्किंग फाइन? आई एम ऑडिबल? तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, फाइन, ठीक है. ओके, देखें, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में रखा है वो है, आप देख रहे होंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये वर्स मैंने रखी है. अब स्कॉलर्स में इस पे इख्तिलाफ है कि क्या ये वाकई सूरह फातिहा का हिस्सा है कि नहीं. ठीक है, आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, इस चीज़ से अवेयर हैं आप कि आज हमारा सूरह फातिहा जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग. अब लेकिन इसमें जैसा कि मैंने कहा कि स्कॉलर्स में आपस में इख्तिलाफ है कि सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एज अ वर्स आती भी है कि नहीं. ठीक है, अब इसमें दो ग्रुप्स हैं. एक कहते हैं कि बिल्कुल ये सूरह फातिहा का पार्ट है, और एक का कहना है कि नहीं, ये सूरह फातिहा का पार्ट नहीं है. लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि ये रेवलेशन का हिस्सा है, यानी वही का हिस्सा है. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये वर्स उतरी है. ठीक है, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है. ये बिल्कुल कंसेंसस है कि ये वाकई वही का हिस्सा है. बट इसमें इख्तलाफ है कि क्या ये वाकई सूरह फातिहा का हिस्सा है कि नहीं. इसीलिए अगर आप सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाएं, तो अगर आप किसी इमाम के पीछे खड़े होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि इमाम एज अ रेसिटेशन जब स्टार्ट करता है सूरह फातिहा की, वहां कभी वो बिस्मिल्लाह से भी रिसाइट करता है. ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम मतलब डीप इन आवर चेस्ट हम वहां से रिसाइट करते हैं, लेकिन बाहर जो जहरी जिसे कहते हैं वहां वो रिसाइट करते हैं कुछ इमाम. ठीक है, तो उनका वो कुछ ग्रुप्स है, उनका मानना है कि ये सूरह फातिहा का भी हिस्सा है. ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है. हमें इख्तलाफ इससे नहीं है कि क्या ये वाकई अल्लाह का कलाम है कि नहीं. इसमें कोई शक नहीं कि वाकई अल्लाह का कलाम है. ठीक है, उसके बाद अब जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को थोड़ा सा इलॉबरेट करूं. ठीक है, इस चीज को सुनिएगा आप. ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमान इसे पहली दफा यूज करते हैं. इससे पहले भी जो बाकी नबी गुजरे हैं, इन एसेंस उनका ये तर्ज अमल रहा है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का यूज करते थे, यानी इसकी अवेयरनेस एज ए मौजू ये इससे पहले डिस्कस हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूरह नूह के बारे में आता है. जब सूरह नूह हम खोलते हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब किश्ती में अपने कंपेनियंस को उतारा, तो उसमें उन्होंने पढ़ा कि मैं तुम्हें सवार करता हूं इस किश्ती में अल्लाह के नाम से. अब इसका चलना भी अल्लाह के नाम से है, इसका तैरना भी अल्लाह के नाम से है. इसका मतलब इन एसेंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो एसेंस था, वो इससे पहले जो नबी गुजरे हैं उनमें था ये शऊर कि हमें हर कोई चीज की जो इफ्तिताह है, जो आगाज है, वो बिस्मिल्लाह से ही करनी है. ठीक है, वो बिस्मिल्लाह की शुरुआत ही हमें अपना आगाज हमें अपना आगाज जो अपने अपने काम का अंजाम है या आगाज है, वो किससे अदा करना है, वो बिस्मिल्लाह से ही अदा करना है. उसके बाद अगर हम और एक एग्जांपल ले लें, आपने सूरह नमल में देखा होगा. सूरह नमल में जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस क्वीन को खत लिखते हैं, मलिक सबा को जब खत लिखते हैं, तो वहां आप देखे होंगे, हम मानते हैं कि सूरह नमल में 2 बिस्मिल्लाह है. तो वहां भी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रिसाइड करते हैं, यानी जब वो खत लिखते हैं, तो अल्लाह ताला हमें अवेयर कराते हैं कि उन्होंने अपने खत का आगाज किससे किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो इसका मतलब इन्हें एसेंस, इसका मौजू, इसका मजमून इससे पहले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले सिविलाइजेशंस में डिस्कस होता रहा है. लेकिन रेवलेशन के जरिए से, यानी वही के जरिए से इसका कमांड देना,
بلیورز کو اس کا کمانڈ دینا کہ آپ اس کی ریسیٹیشن کریں، آپ اس کی زندگی کا معمول بنائیں، یہ پہلی بار ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اتارا ہو پہلی بار. یہ کلیئر ہوا؟ تو اس کا مطلب اس کا ایسنس، اس کا مضمون اس سے پہلے ڈسکس ہوا تھا، لیکن ہو سکتا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ریلیجس اسکرپچر نہیں ہے جہاں پہ یہ واضح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایز اے ورس اتری ہو. اس چیز کو ذہن میں رکھیے آپ. لیکن ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ہارڈلی جن کا نام ہمیں پتا ہے وہ 25 ہیں، اور جن کے اسکرپچرز ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی حفظڈ فارم میں ہیں، وہ بھی 3 سے 4 ہیں. اس کا مطلب جو باقی سیولائزیشن گزری ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن اتنا واضح ہمیں کہ قرآن کے پاس یہ ریولیشن موجود ہے ایز اے ورڈ، ایز اے ورس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیئر ہوا؟ اس کے بعد اس کی یوزیج دیکھتے ہیں. بیک گراؤنڈ آپ کو ملا کہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم پہلے اعلان کرتے ہیں کہ کس چیز کا اعلان کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری پریورٹی سب سے پہلے اللہ ہونی چاہیے. یعنی جب ہم بسم اللہ کا آغاز کرتے ہیں کسی بھی کام کو لے کر، جسے ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کام ہے، لیکن جب ہم بسم اللہ کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ شعور اپنے اندر داخل کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر یہ ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری پریورٹی صرف اللہ ہو، اس کے بغیر ہماری کوئی پریورٹی نہیں ہے. ہم صرف اللہ کو اپنا مقدم بناتے ہیں. ہم ہر کسی چیز کی افتتاح اپنے اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہماری پریورٹی ہے. اس کے بعد ہر کوئی چیز آگی، وہ بھی کس کے اندر؟ اللہ کے اور اللہ کی اس شریعت کے حدود اندر. یعنی ہمیں ہر کوئی چیز اس شریعت کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. ہم اس شریعت کے باہر نہیں جا سکتے. اس چیز کو سمجھیے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنا کام جو کریں گے وہ اس اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. یعنی اللہ کی رضا ہماری مقصود ہو. اللہ کی رضا کے بغیر ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں. اس چیز کی گواہی دیتے ہیں ہم جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں، یعنی جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. اس چیز کو سمجھیے آپ. اس کے بعد اس کے کیا بینیفٹس ہے، اس کو سمجھیے آپ. یعنی اعلان ہو گیا، ہم نے ٹاپ پریورٹی مانا کہ ہماری ٹاپ پریورٹی اللہ ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی پریورٹی نہیں. اس کے بعد اگر ہم اس کے بینیفٹس دیکھیں تو ہم اس کے بعد یہ مانتے ہیں کہ جب بسم اللہ ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کام میں برکت مانگتے ہیں. برکت کس چیز سے؟ یعنی جو کوتاہیاں انسان کے اندر ہو رہی ہے، یعنی اس کام کو انجام کرنے میں، ان کیپیسٹیز کے ساتھ، ان کیپیبلٹیز کے ساتھ جو میں کام انجام دے رہا ہوں، وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں میں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ اس کام میں میری برکت ڈال. اس چیز کا شعور میں رکھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کام میں مجھے برکت ڈالے. اس کے بعد میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. اس چیز کی بھی گواہی میں دیتا ہوں، اس چیز کی دعا میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یہ بندہ، تو اس کا مطلب آگے یہ گواہی دیتا ہے. کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ آگے دیکھیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی رحمان الرحیم. اب ہم خاص طور پر جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ ساتھ یہاں اضافہ ہے الرحمن الرحیم کا. الرحمن الرحیم کا یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی مرسی کو اپیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرسی کو ابارتے ہیں اس میں. لیکن کیوں ابارتے ہیں؟ دیکھیں اس چیز کو سمجھے آپ. باقی کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہونی چاہیے، لیکن خاص کر قرآن کے آغاز میں جب ہم الرحمن الرحیم کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں. کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق چنا کہ میں تیرے کام کو، اس کلام اللہ کو پڑھوں. یعنی آپ یہ فخر نہ کریں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی ہم نے بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ پہ ثم معاذ اللہ کوئی احسان کیا. اس شکریہ ادا سے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے اس منظم کام کے لیے چنا، اس برکت والے کام کے لیے چنا، اس اولو الالباب کے لیے چنا. اولو الالباب کو میں ڈیفائن کروں گا آگے. اولو الالباب کسے کہتے ہیں؟ یعنی عقل والے چنا، یعنی مجھے عقل مندوں میں شمار کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے قرآن میں کہ جو یہ قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو اسے تدبر کرتے ہیں، وہ اولو الالباب میں سے ہیں. اولو الالباب کیا ہے وہ آگے ڈسکس کروں گا میں. لیکن سب سے پہلے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپیل کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتا تھا.
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مجھے اللہ نے اس قابل چنا کہ میں اس کلام کو ادا کروں، میں اس کلام کو پڑھوں. اس چیز کو سمجھیے آپ. اور اسی لیے جب پہلی وحی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وہاں کیا اقرار کیا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ اس چیز کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا کہ پڑھیں اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی وہاں بھی بسم اللہ کا ہی ایسنس تھا. یعنی جو بھی تم کام کر رہے ہو اس میں بھی دیکھیے آپ، اس کا کنیکشن پہلی وحی سے ہے، بسم اللہ کا. تو اس کا مطلب اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بھی تھا. یعنی انسان کا وجود یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محور بنا کے رکھے، یعنی اس کے ارد گرد اپنی زندگی گزارے. اس چیز کو سمجھیے آپ. تو یہ تھا بسم اللہ کا تھوڑا سا ایسنس. کیوں ہم بسم اللہ کرتے ہیں، کیوں ہم بسم اللہ کا آغاز کرتے ہیں، کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیئر ہوا؟ اس کے بعد آئیے ہم سورہ فاتحہ کا اب سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ ہو گیا، کیونکہ اس میں اختلاف تھا کہ کیا یہ واقعی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں. یہ کنسنسس ہے among the majority of the scholars کہ یہ واقعی اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تھوڑا سا ایلابریٹ کریں. باقی اس میں آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے صرف یہ سمجھایا آپ کو کہ رحمان اور رحیم کو اپیل کرتے ہیں. باقی رحمان اور رحیم ہے کیا، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، کیونکہ الرحمن الرحیم خود سورہ فاتحہ کا بھی حصہ ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئیے آگے دیکھتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے ہم. سورہ فاتحہ ہے کیا؟ دیکھیں سورہ فاتحہ کا اگر ہم لٹرل میننگ نکالے فاتحہ کا، تو اس کا مطلب ہوگا اوپنر آف دا بک، یعنی دباچہ جسے کہتے ہیں، یعنی اوپنر یعنی آغاز، دروازہ قرآن کا، یعنی قرآن کا دروازہ ہے یہ. اس کے بہت سارے نام بھی ہیں، جیسے ام القرآن ہے، سورۃ الفطرہ بھی اسے کہتے ہیں. سورۃ الفطرہ کیوں کہتے ہیں؟ فطرت مینس جو ہماری فطرہ ہے، جو ہمارا نیچرل ڈسپوزیشن ہے، یہ اس چیز کو ابھارتا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں آگے ڈسکس کریں گے. اور اسے ہم دوسرے نام سے بھی پکارتے ہیں، جیسے سورۃ الصلاح. سورۃ الصلاح کیوں؟ کیونکہ اگر دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعبیر جو بتائی، وہ یہی بتائی کہ نماز ہے ہی سورہ فاتحہ. یعنی اس کا مطلب جو سورہ فاتحہ نہ ادا کرے اس کی کوئی نماز ہی نہیں. اس چیز کو سمجھیے آپ. تو باقی جو ارکان ہیں نماز کے، معنی وہ شعور دیتے ہیں اسی یعنی سورہ فاتحہ کو. یعنی پوری نماز ہی سورہ فاتحہ ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ اللہ سے یہ نقل کرتے ہیں یہ کلام. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں یہ آگے سٹیٹمنٹ آتے ہیں یا پورا سورہ فاتحہ آتا ہے، یہ خاص میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی جیسے صلاۃ اللہ اور اللہ کے درمیان ہے، ویسے سورہ فاتحہ بھی اللہ اور اللہ کے درمیان ہے. اور دوسری حدیث بھی ہے مسلم میں جو منشن ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے یا سورہ صلاح ہے یا خود صلاح یعنی نماز ہے، وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان خاص ہے. یعنی کنیکشن ہے بٹوین اللہ اینڈ ہز بلیور، جو اس کا بندہ ہے اس کے اور اس کے رب کے درمیان یہ کنیکشن. اب یہ سورہ فطرہ کیوں ہے؟ اب یہ کلیئر ہوا سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ آغاز. ٹھیک ہے؟ اب یہ سورہ فطرہ کیوں ہے؟ اس چیز کو سمجھیے آپ. یہ سورہ فطرہ اسے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری فطرت کو ابھارتی ہے. اب فطرت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں فطرت کسے کہتے ہیں. فطرت ہوتا ہے ایک انسان کے اندر شعور ہوتا ہے کہ مجھے حق کی طرف جانا ہے، مجھے برائی سے بچنا ہے. یہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر رکھا ہوتا ہے کہ جو ریکگنائز کرے کہ میرے لیے حق کیا ہے. اسی لیے اسے سورۃ الفطرہ بھی کہتے ہیں. اس چیز کو سمجھیے، سمجھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے ہمیں اویئر کراتا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، یا ہم بول سکتے ہیں ابھی جو سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، وہ اولو الالباب میں سے ہوتے ہیں. اولو الالباب کے معنی ہیں عقل رکھنے والے. اب یہ اولو الالباب لفظ نکلا ہے لب سے. لب کے معنی کیا ہے؟ پلیز از مائی وائس بریکنگ؟ پلیز کنفرم. بیچ میں نیٹورک ایشو آ رہا ہے. نہیں نوید آپ کی وائس بالکل کلیئر ہے. اچھا آئی تھنک رفت دس از فرام یور اینڈ ناؤ. ان کی نہیں طرف سے سر ہو رہی ہے آپ کی آواز بیچ میں بریک. تو شاید آپ کی سائڈ سے پرابلم. کوئی بات نہیں. جی آپ کی کلیئر ہے آواز. اوکے فائن ٹھیک ہے. اب میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی یہ ہمیں گواہی دیتا ہے اس چیز کی طرف کہ ہمیں یہ پکارتا ہے کہ جو اس سورہ فاتحہ کو ریسائٹ کرتے ہیں، یعنی اس سورہ فاتحہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ اولو الالباب میں سے ہوتے ہیں. اب اولو الالباب میں نے کہا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ عقل رکھنے والے.
اب یہ اولو الالباب نکلا ہے ورڈ لب سے. لب کسے کہتے ہیں؟ لب کی جو اگر لٹرل میننگ نکالیں تو وہ کہتے ہیں سیڈ کو. جو بیج ہوتا ہے نا ایک پلانٹ کے اندر یا فروٹ کے اندر جو بیج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لب. یعنی انسان کے اندر جیسے دماغ ہے وہ لب ہے اس کا, اسی طرح ایک پلانٹ کے اندر اس کا سیڈ لب ہے. اسی لیے اس میں جو یہ لب مینشن ہے اسی سے ورڈ نکلا ہے اولو الالباب, یعنی سیڈ رکھنے والے, یعنی مغز رکھنے والے, یعنی عقل رکھنے والے. یعنی جو یہ عقل, جو قرآن جسے عقل مند کہتا ہے, یہ دنیا کے پیڈسٹلز آف عقل مند نہیں کہ یہ جسے دنیا کے معاملے میں کامیاب سمجھتے ہیں تو وہ عقل والے ہیں, نہیں. جو اکانومک پیڈسٹل پہ آگے جائے وہ عقل مند والے ہیں, نہیں, وہ نہیں. قرآن جسے عقل مند کہتا ہے ان کے اندر یہ شعور ڈیولپ ہوتا ہے, وہ اس کلام کو ایبزارب کر پائیں, وہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی کوشش, اپنی توانائیاں صرف کرے. اس چیز کو سمجھیے آپ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اب اسی کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفطرہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اس کا زمانہ نزول کیا ہے, یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سورہ کا, کیونکہ بیک گراؤنڈ کو جاننا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ ربط و ضبط, یہ کنیکشن, یہ کانٹیکسٹ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. اس چیز کو سمجھیے آپ. اب زمانہ نزول یہ ہے اس سورہ کا کہ یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے, یعنی فرسٹ پروفیٹک ایئرز, اس میں یہ بالکل ابتدائی, جیسے اس سے پہلے آئے تھے سورہ الگ کے, یہ جو میں نے بولے آپ کو ورسز 4-5 ورسز اترے تھے. اس کے بعد سورہ مدثر, یہ کچھ آیتیں تھیں جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل کری گئی, اور یہ کچھ انہی صورتوں میں سب سے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس کے بعد یہ ایسی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی, یعنی فل سورہ یہ ایٹ اے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور ترتیب کے حوالے سے بھی یہ سب سے پہلی صورت ہے جس کو مصحف کی ترتیب میں پہلا رکھا گیا ہے. یعنی بک کی جب کمپلیشن کی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب دی مصحف کی, اس چیز کو میں بار بار دہراتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے ترتیب کتاب کی, یعنی کلام اللہ کی, یعنی القرآن کی, الفرقان کی جو ترتیب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورت کو رکھا وہ تھا سورہ فاتحہ. آپ اس چیز کو سمجھیے. اس کے بعد اب یہ اولو الالباب میں سے جو یہ لوگ ہیں جو اس اللہ تعالیٰ کو انووک کرتے ہیں, پکارتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دیں اس دعا کے ذریعے, تو اس کا مطلب یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے. کس کے ذریعے؟ ایک بندے کے ذریعے. لیکن کون بندہ ہونا چاہیے؟ وہ عقل والا ہونا چاہیے, وہ اپنی فطرت پہ پورا اترنا چاہیے, اس کی نیچرل ڈسپوزیشن مینٹین ہو, وہ پرورٹ نہ ہو, وہ بیڑی نہ ہو, وہ ان نیچرل نہ ہو. اس چیز کو سمجھیے آپ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ جب اس نیچرل ڈسپوزیشن میں ہوتا ہے, اپنی فطرت پہ ہوتا ہے, عقل والا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو انووک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ مجھے رہنمائی دے, اور اللہ تعالیٰ اس رہنمائی کے ذریعے سے ریسٹ آف دی قرآن اس کے پیش کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا بندہ اللہ تعالیٰ سے پکارتا ہے کہ مجھے ہدایت دے, مجھے اس بھول بھلیا میں جو یہاں پہ ہر کوئی چیز بکھری پڑی ہے, کہ کوئی کہتا ہے یہ کامیابی ہے, کوئی کہتا ہے یہ کامیابی ہے, کوئی کہتا ہے اتنے سارے پلورلسٹک آئیڈیالوجیز ہیں, میں کس چیز کو ہدایت مانگوں, میں کس چیز کو ہدایت مانوں؟ تو میں اس سنگولیرٹی کی طرف بڑھتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے اس وحدانیت کی ذریعے سے اس واحد ہدایت کی طرف رہنمائی مانگتا ہوں. تو اس کے ذریعے سے مجھے اللہ تعالیٰ پورا قرآن سامنے رکھتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں دعا ہے کیا. کلیئر ہوا؟ اس چیز کو سمجھیے آپ. اب یہ دعا جو ہے, اس سورہ فاتحہ کو تھوڑا ہم نے انٹروڈیوس کیا, انٹروڈکشن دی اس کی. اب یہ دعا کیا ہے, اس چیز کو سمجھیے آپ. اس میں پہلے ہم دیکھیں گے ورڈز, کن کن ورڈز کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ورڈز کا استعمال ہوا ہے الحمد, یعنی حمد کا استعمال ہوا ہے, پھر اللہ کا استعمال ہوا ہے, پھر رب کا استعمال ہوا ہے, پھر عالمین کا استعمال ہوا ہے. اس چیز کو سمجھیے آپ. یعنی لنگوسٹکس کی جو میجرمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہم بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. جی شفا بھی بولتے ہیں, پلیز انٹرپٹ نہ کریں, مجھے لگتا ہے کوئی میجر ایشو ہوگا. پلیز بیئر وتھ می, ریزسٹ یور سیلف. اسرین اور سموٹ اننیسیسری ٹیکسٹ نہ کریں بیچ میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لنگوسٹیکل میجرمنٹس اس کے اندر دیکھیں گے ہم, کیا لنگوسٹکس یوز ہوئے ہیں اس سورہ فاتحہ میں, خاص کر اس ورس میں. تو پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حمد استعمال ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم لنگوسٹکس کی طرف بڑھے, میں آپ کو عربک کی کچھ لنگوسٹیکل ٹولز بتاتا ہوں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے جب یہ اس کلام کو چنا, یعنی اس عربک لینگویج کو چنا, تو یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہوگا یہ عربک لینگویج ہی کیوں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. دیکھیں, جو ریسٹ آف دا لینگویج ہے نا پوری دنیا میں, وہ محدود ہے. کس معاملے میں؟ ان میں جن سلبلز کا استعمال ہوتا ہے, سلبلز کہتے ہیں ہم میجرمنٹ آف پروننسیشن, جو بیسک یونٹس ہوتے ہیں جس سے لینگویج بنتی ہے انہیں ہم سلبلز کہتے ہیں, وہ بہت کم ہے جو ریسٹ آف دا لینگویج میں ہے. اور عربک میں سب سے زیادہ سلبلز کا استعمال ہوا ہے, اور سب سے زیادہ اس کا کام کیا ہے, ایک ہمارے بالکل
ہمارے ابھی وہ الائیو ہی ہیں پال ولیمز کے نام سے، برٹن کے ہیں، وہ ریورٹ مسلم ہیں پال ولیمز. سب سے زیادہ کام کیا ہے اس لنگوسٹیکل میجرمنٹ ٹولز کے اوپر پال ولیمز نے. بہت بہترین ریسرچ ہے، آپ پڑھیں اس آرٹیکل کو کھولیں، بہترین آرٹیکل ہے بائی پال ولیمز. انہوں نے اس لنگوسٹیکل میجرمنٹس پہ کام کیا ہے. اب وہ بتاتے ہیں اس آرٹیکل میں نے دیکھا، یہ بڑا حیران ہوا میں، ایک ریورٹ ہے، اتنی ساری بہترین ریسرچ ہے ان کی. انہوں نے دیکھا کیونکہ وہ ماڈرن نالج سے بھی اویئر ہیں، ان کو جو ویسٹرن نالج ہے اس سے بھی کافی اویئر ہیں وہ اور تھیولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں جو انگلینڈ کے ہیں وہاں وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہے. اس چیز کو سمجھیے آپ. تو ان کے اس آرٹیکل پہ میں نے پڑھا کہ جو یہ لنگوسٹیکل میجرمنٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں کسی ورڈ کے جو سینونیم ہوتے ہیں وہ ریسٹ آف دا لینگویج میں 4 سے 5 ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10. لیکن عربک لینگویج میں ایک ورڈ کے 100 سے لے کر 700 تک سینونیمز ہیں، یعنی ایک لفظ کے 500 سے لے کر 700 سینونیمز ہیں. اور اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں جو عربک سویلائزیشن ہے وہ گھوڑوں سے کافی محبت کرتے تھے. اگر آپ ہارس کی سینونیم دیکھیں عربک لینگویج میں وہ آپ کو ہزاروں میں ملیں گے. پوئٹری سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ویریئر کلاس تھا. اور اگر آپ جو سوورڈ ہے، جو تلوار ہے، اگر اس کی سینونیم نکالیں تو وہ ہنڈریڈز میں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ لینگویج اتنی رچ ہے، ایک لفظ جب ادا ہوتا ہے تو اس کے کہیں زیادہ کنوٹیشن ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایسی منظم لینگویج کو چنا اپنے اس کلام کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھا عربک لینگویج کا. لیکن عربک لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے وہ لغت، وہ وزن دیا تھا کہ یہ قابل تھی، یہ سینکشن ہو پاتی کلام اللہ کے لیے. اس چیز کو سمجھیے آپ. تو اس کا مطلب جب ہم حمد کہتے ہیں، جب ہم الحمد اور کہتے ہیں، نوید صرف اتنا نہیں ہے بلکہ لیبنان میں ریسرچ ہوئی ہے پراپر. جی 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 میں لاسٹ ایئر پڑھ رہا تھا. وہ بہت ساری لینگویج ہے جو ہمارا لیفٹ ہیمسفیئر برین کا ایکٹیویٹ رکھتی ہے صرف، کیونکہ جی جی لینگویج کا جو ایریا ہے ہمارا دماغ میں وہ بروکاز اور ورنکیز ایریاز وہ لیفٹ ہیمسفیئر میں ہوتا ہے. جی جی بالکل عربک بالکل از امنگ دوز لینگویج کہ اس کو جب آپ سیکھتے ہو، پریکٹس میں لاتے ہو، اٹ ایکٹیویٹس بوتھ آف دیم ویا کارپس کیلوسم. جی جی بالکل تو بالکل ایسا ہی ہے. دیٹس اے بایولوجیکل بیوٹی اباؤٹ دس لینگویج، جو کہ باقی کسی لینگویج میں اس طرح سے نہیں پائی جاتی. اس لیے عمر ابن الخطاب نے کہا تھا کہ عربی سیکھو کیونکہ یہ تمہیں ذہین بنائے گی، اور یہ سچ میں ذہین بناتی ہے انسان کو. جی جی بالکل 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 ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ورڈ کا انتخاب ہوا ہے وہ الحمد کا ہے. الحمد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کی کنوٹیشن، جو میجر کنوٹیشن ہے آپ دیکھیں، اگر ٹرانسلیشن کھولیں آپ تو کوئی شکر کہتے ہیں، کوئی تعریف کہتے ہیں، لیکن دونوں معنی صحیح ہے. یعنی شکر بھی ہے اور یعنی تعریف بھی ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں، یعنی ایک ورڈ کے کہیں زیادہ کنوٹیشنز ہو سکتی ہیں. اس لیے ٹرانسلیشن کے ورڈ میں جو انتخاب ہے، جو چوائس آف دا ورڈ ہے، وہ آتھر کے چوائس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس ورڈ کا انتخاب کرے. اس چیز کو سمجھیے آپ. تو اس کا مطلب جب الحمد کہتے ہیں، اس کا مطلب تعریف بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب شکر بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب جیسے میں نے بسم اللہ کا الفاظ بولا، اسی طریقے سے جو اللہ ہے وہ عرب سویلائزیشن میں یہ مشہور تھا، یہ ورڈ اللہ. اس چیز کو سمجھیے آپ. اور جو اللہ کی کنوٹیشن تھی، اس چیز کو سمجھیے آپ. اللہ اہل عرب بھی صرف واحد اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی توحید کے لیے استعمال کرتے تھے. جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں آپ کیوں اللہ تعالیٰ کو مد مقابل کسی چیز کو ٹھہراتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر یہ کہ ہمیں اللہ کے قریب کریں. یعنی ہم ان دیوتاؤں، ان لات عزا منا کو نہیں پکارتے اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کے قریب کریں. یعنی وہ شرک کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے اپوننٹ نہیں تھے، یعنی وہ ایتھیسٹ نہیں تھے. اس چیز کو سمجھیے آپ. اہل عرب ایتھیسٹ نہیں تھے، وہ شرک کا مرتکب تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو شریک سمجھتے تھے، کسی دوسرے ربوبیت میں اس کے شریک کے ٹھہراتے تھے. یعنی کوئی اس کے کچھ شریک ہے، کچھ پارٹنرز ہے، لیکن وہ ایتھیسٹ نہیں تھے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے باغی نہیں تھے. وہ شرک کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو انکار نہیں کرتے تھے. اس چیز کو یہاں فرق سمجھے آپ. اور اسی طریقے سے جب سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان سے کہو کہ کس نے بنایا زمین اور آسمان کو، تو کہیں گے اللہ نے. یعنی اہل عرب سے، ان کفار سے اگر کہیں گے کہ کس نے بنایا اس زمین اور آسمان کو، تو وہ جواب میں کہتے تھے اللہ نے. نہیں، اس کا مطلب یہ کانسیپٹ تھا وہاں پہ، اور یہ ایبسولوٹ مونوتھیزم سے بلونگ کرتا تھا. یہ اللہ، دا ورڈ اللہ، یہ کسی شرک میں جب بھی کسی ڈیٹائی کو پکارتے تھے تو وہاں اس کے متعلق اللہ کا انتخاب نہیں کرتے تھے. وہ اس ڈیٹائی کو اس کے حساب سے پکارتے تھے جو رائج تھا اس کے ٹائم پہ. لیکن اللہ ایبسولوٹ مونوتھیزم سے بلونگ ہوتا ہے.
یعنی یہ ورڈ وہاں بھی پریویل تھا. اس کے بعد رب کے معنی. اب رب کسے کہتے ہیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں رب کے بھی کافی زیادہ کنوٹیشنز ہیں. رب کے معنی ہیں مالک اور آقا بھی. مالک یعنی جس کی ایک انسان بندگی کرتا ہے, غلام ہے اس کا. اور اس کے بعد یہ وہ غلامی نہیں کہ اس نے اس دنیا کو بنایا اور کہیں جگہ ایسی جگہ چھپا ہوا ہے کہ ثم معاذ اللہ وہ اس دنیا سے بے خبر ہے, ثم معاذ اللہ نہیں, وہ نگہبان بھی ہے, وہ القیوم بھی ہے. القیوم کا سنونیم یہاں رب میں بھی آتا ہے, یعنی وہ خبر گیری کرنے والا ہے, اس دنیا کو چلانے والا ہے. وہ کہیں چھٹی پہ نہیں گیا ہے جیسا کہ کرسچنز کا ماننا ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا پھر 7ویں دن چھٹی کی, اس لیے وہ چرچ میں 1 دن جاتے ہیں 6 دن چھٹی کرتے ہیں. اس کے ریسیپروکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چھٹی لی اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو اس دن یاد کریں گے. ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تھک گئے 6 دن زمین بنانے میں اور 7ویں دن انہوں نے چھٹی کری. اسلام کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے وہ کسی چیز کو کام ادا کرنے میں تھکان محسوس کرے. وہ رب العالمین ہے, اس چیز کو سمجھیے. اس کے بعد اس کی جو تیسری کنوٹیشن اس رب ورڈ کی وہ ہے حاکم. حاکم بھی ہے, مدبر ہے, فرما روا ہے. یعنی وہ اس کے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہے وہی جسٹس کے معیار ہے. اس کے بغیر کوئی جسٹس کا کانسیپٹ نہیں دے سکتا. سبجیکٹو ایکسپیرینس سے ہم دنیا میں عدل قائم نہیں کر سکتے. وہ عدل ہو سکتا ہے قائم تو رب کے ذریعے, اللہ کے ذریعے, کیونکہ وہ حاکم ہے. اگر اس کی صفت نہ ہوتی تو ہمیں یہ اختیار تھا کہ ہم خود اپنے اوپر حاکم بنتے. لیکن جب اللہ کو ہم نے رب تسلیم کیا, حاکم تسلیم کیا, تو ہمارے اندر یہ شعور کیسے ہو سکتا ہے, ہم ایسی جرت کیسے کر سکتے ہیں کہ جب اس کی زمین ہو, اس کو ہم نے رب مان لیا ہو, تو ہم حکومت یا اپنی زندگی کے معاملات کے فیصلے ہم خود لے لیں. اس چیز کو سمجھیے. اس کے بعد کون سا ورڈ کا استعمال ہوا ہے, عالمین کا. عالمین اگر ہم عام لٹل میننگ میں بھی سمجھتے ہیں کہ یعنی عالمین کا مالک, پوری دنیا کا مالک. لیکن عالمین کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ ڈگ کریں, ہمارے اپنے عالم بھی ہوتے ہیں, اپنے ورلڈز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایز این انڈیویجول میرا اپنا ایک عالم ہے, میرا ایک اپنا ورلڈ ہے. فار ایگزامپل میں کس میں زندگی گزارتا ہوں, میرا کچھ ٹائم فار ایگزامپل اپنی پرسنل اسٹڈیز میں جاتا ہے, کچھ ٹائم میں اپنی اکیڈمی میں گزارتا ہوں, کچھ ٹائم میں فیملی کے ساتھ گزارتا ہوں. میرے کچھ ایمبیشنز ہے, میرے کچھ خواب ہیں, میرے کچھ معاملات ہیں, میری کچھ برادری ہے, میرے کچھ اپنے پیئر گروپس ہے. یہ میرا اپنا عالم ہے, یہ میرا اپنی دنیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پورے جہاں کا بھی مالک ہے جسے ہم عالمین سمجھتے ہیں, یعنی دس ہول 7 heavens and the earth, وہ عالمین کا بھی رب ہے. اس سے باہر بھی جو کوئی پرلر یونیورس اگر ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, اگر ہو سکتے ہیں تو اس کا بھی رب ہے. اور ہمارے اپنے جہانوں کا جو ہماری چھوٹی چھوٹی دنیا ہے, یعنی اپنے معاملات, اس کا بھی رب ہے. آپ اس چیز کو سمجھے. تو اس کا مطلب آپ فل ٹرانسلیشن پڑھیں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں تمام شکر صرف رب العالمین ہی کے لیے ہیں. میں نے یہاں ہی پہ سٹرس دیا ہے, یہاں ہی پہ میں نے سٹرس دیا ہے. اس چیز کو آپ سمجھیے. اب اس ٹرانسلیشن کو پڑھیے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کن جہانوں کا؟ اپنے ورلڈز کا بھی اور اس پورے فزیکل یونیورس کا بھی جو ہمیں نظر آتا ہے, یا کوئی اس کے پیچھے کوئی پرلر یونیورس ہوگا اس کا بھی رب ہے. لیکن میں نے یہاں سٹرس دیا ہے ورڈ پہ, اللہ تعالیٰ ہی رب ہے ہمارا جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یعنی ہی پہ میں نے زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اس کا مطلب سب سے پہلے جب ہم یہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں, مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے اس ورس کو ادا کرنے میں. اب ہم جب تعریفیں کریں گے تو کسی مخلوق کی نہیں ہوگی, صرف اللہ کی تعریف. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا, ابھی میں نہیں کر سکتا. آپ کا کوشچن ہو گیا پلیز, اس کے بعد آپ بول سکتے ہیں. ابھی جتنا ہو گیا پلیز اس کو آپ ذہن میں رکھیں. حمد سمپلی میں نے کہا تھا, اب میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ دوبارہ آپ پلیز ٹیکسٹ نہ کریں. کوئی بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا, میں بول رہا ہوں آپ کو, پلیز پین ڈاؤن اٹ. اس کے بعد ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈسکشن میں اس کو ڈسکس کر سکتا ہوں پلیز, کیونکہ آپ باقی جو سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا ٹائم بھی لے رہے ہیں. پلیز بیئر وتھ می. اب اس کے بعد سمپلی میں آپ کے لیے اب یہ پوائنٹ کو ایلابریٹ کرتا ہوں. میں نے حمد کا سمپلی جو الحمدللہ کا میں نے مطلب نکالا تھا, میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ آتھر جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ اس کی ٹرانسلیشن شکر بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, تو دونوں معنی صحیح ہے. یعنی اس کا جمع, حمد کا اور شکر کا جمع ہے الحمد.
اب وہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ وہ سائنس آف لنگوسٹکس ہے، میں اس میں بھی جا سکتا ہوں. فار ایگزامپل جب ہم تعریف کا زمرہ اختیار کرتے ہیں، تعریف کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، وہ جسٹس نہیں دے پاتا. ٹو بی مور اپروپریٹ شکر ہے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ جب الحمد کہتے ہیں اس میں جذبے کی کیفیت بھی ہے، ایموشنز اس میں ہیں. جب ہم تعریف کہتے ہیں اس میں ایموشنز نہیں ہوتے. اب وہ کیسے ہے؟ وہ سائنس آف لنگوسٹکس ہے، وہ کافی زیادہ واسٹ ہو جائے گا. وہ سائنس آف لنگوسٹکس ہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے الحمد کا استعمال کیا ہے، اب جب ہم شکر کہتے ہیں تو اس میں جذبے کی کیفیت ہے. فار ایگزامپل میں اگر کہیں جگہ ناکام بھی ہو جاؤں، میں الحمد کہتا ہوں، ورنہ ناکامی میں کون کہتا ہے شکر؟ لیکن یہاں جذبے کی کیفیت میں بیان کرتا ہوں کہ میں جس حال میں ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اس میں جذبے کی کیفیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں الحمد کا استعمال کیا ہے. یہاں ورنہ اللہ تعالیٰ ان الحمد کا استعمال بھی کر سکتا تھا. بے شک تعریف ہے، لیکن بے شک میں جذبات نہیں آئیں گے، ایموشنز نہیں آئیں گے. آپ اس چیز کو سمجھیے. اسے کہتے ہیں سائنس آف لنگوسٹکس. وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں، کافی واسٹ ہو جائے گا. آپ ابھی اپنے آپ کو لمٹ کریں، اور جو بھی آپ کا سوال ہوگا یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا جب آپ کے کوشچنز آنسرز ہوں. اس کوشچن آنسر سیشن میں جو ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن ہوتا ہے اس میں لے لوں گا میں. ہاں پلیز بی وتھ می. اب اس کے بعد جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کا، اس کا مطلب یہاں سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں. یعنی تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہے. ٹو بی مور اپروپریٹ، تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہی ہے. اس چیز میں فرق ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب کوئی سویلائزیشن بھی تعریف کے قابل ہے. شاید میں بھی تعریف کے قابل ہوں، چاہے ہمارے غابد سر بھی تعریف کے قابل ہے، چاہے آپ بھی ایز این انڈیویجول تعریف کے قابل ہے. نہیں، جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب تعریف صرف اللہ کے لیے. یہ ایکسکلوزیو حق ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم تعریف کریں تو صرف اللہ کی. ہاں بظاہر ہم کسی چیز کو تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں تعریف چھپی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہم کسی بلڈنگ کو جب تعریف کرتے ہیں، کسی آرکیٹیکچر کو، کسی اسٹرکچر کی تعریف کرتے ہیں، تو گویا اس کی تعریف نہیں ہوتی، اس کے جو بلڈرز ہوتے ہیں، اس کا جو انجینئر ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. تو گویا ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہم نے اپنا وجود خود سے نہیں اختیار کیا. ہمیں یہ بھی پتا نہیں تھا ہم کسی سیولائزیشن میں پیدا ہوں گے بھی کہ نہیں. آج سے 300 سال پہلے مجھے پتا تھا کہ میں پیدا ہو جاؤں گا اس 21st سینچری میں، اور آج میں 2025 میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. یہ میں تو اویئر نہیں تھا اس چیز کے بارے میں. اس کا مطلب جب میں حق ہی نہیں رکھتا اپنے وجود کا تو میں تعریف کے قابل کیسے ہوں؟ تعریف کے قابل وہ ہونا چاہیے جو اپنی ذات پہ قائم ہے. وہ ذات پہ قائم کون ہے؟ خود اللہ، اس کے بغیر کوئی نہیں. تو یہ تھا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے. یہ توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے. اس کے بعد ہم الرحمن الرحیم کی ادائیگی کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں ہم معنی ہیں. اس میں آپ الگ الگ بتاتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی مہربان یہ سب بتاتے ہیں ہم، لیکن اصل میں یہ ہم معنی ہیں. یعنی یہ مرسی کے ہی کچھ کنوٹیشنز. یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں ہی ہے کیونکہ وہ مرسیفل ہے. اب لیکن جب کسی چیز کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، ہم ایک ورڈ کو جب ادا کرتے ہیں تو سیٹسفائی نہیں ہوتے. اس چیز کو ادا کرنے میں ہم مزید کوئی ورڈ ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں. اس چیز کو سمجھیے. یعنی فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے، جو مرسی ہے، وہ ایک طوفان کی طرح ہے. لیکن یہ طوفان جو ہوتا ہے، جو ہم اسے ویزیبلی سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا طوفان ہے، وہ آ گیا اور پھر تھم گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طوفان ایسا ہے، وہ تھمتا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیے. وہ اٹرنل ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے. اس کے بعد بھی، لیکن پھر اس کے بعد اس میں ایک صفت ڈیولپ ہوتا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وہ القہار ہے. وہ القہار کیسے؟ وہ اگلی ورس میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، مالک یوم الدین کہہ کے. سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن فی الحال الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سپرلیٹو ڈگریز کا استعمال ہوا ہے. رحمان بھی مرسی کو کہتے ہیں، الرحیم بھی مرسی کو کہتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو انٹینسٹی جو مرسیفل میں ہے وہ الرحمان میں ہے. الرحمان کے ورڈ میں سب سے زیادہ انٹینسٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد پھر مزید اس چیز کو بڑھایا ہے الرحیم کے ساتھ. اس کا مطلب یہ دونوں کنوٹیشن مرسی میں ہی آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے. وہ ایسا طوفان ہے جو تھمتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو طوفان ہے، جو مرسی ہے، وہ جو چھپکت ہے، وہ تھمتی نہیں ہے، جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں. لیکن وہ اٹرنل ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لیکن اس چیز کو ہم فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں اویئر کراتے ہیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کو تم نے مانا کہ وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور بتاتے ہیں کہ میں الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین بھی ہوں، یعنی اس دن کا مالک ہوں جس دن فیصلہ سنایا جائے. کس چیز کا فیصلہ؟ کہ جس چیز کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، جو ہدایت میں نے تمہیں دی، جس چیز کے لیے تم نے مجھے پکارا کہ مجھے وہ ہدایت دو، میں نے تو تم سے دی تھی، اس کی تم نے حق ادائیگی کیا کی ہے، اس کا کیا بدلہ تمہیں ملا ہے، یعنی اس سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا. اس کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈے ہوگا، جو ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا، وہ اس دن کا مالک ہے. اب مالک کا استعمال ہوا ہے، اس چیز کو سمجھے آپ. عام طور پر جب مالک کے ساتھ کوئی بائنری فارم لگاتے ہیں، جو بائنری فارمز ہے وہ غلام اور مالک کا ہے نا. وہ مالک جو ہم لیتے ہیں وہ غلام ہے، مطلب غلام سے لیتے ہیں اس کے اپوزٹ میں. بائنری فارمز کا جب استعمال کرتے ہیں یعنی مالک اور غلام، یعنی کہ ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کا مطلب جیسے وہ ججمنٹ دے گا ہمیں ماننا ہوگا، ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. یہاں تو محدود کچھ ملکیت ہمیں بخشی گئی ہے جو محدود ہے کیونکہ اختیار بخشا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے. کس معاملے میں؟ چوائس کے معاملے میں. ویسے تو آزاد نہیں ہے، ویسے تو ہم موسم پہ اعتبار نہیں رکھتے، ہم تو موسم کو امپوز نہیں کر سکتے. اسی لیے آج بھی جب فلاسفیکل انفرنسز میں جاتے ہیں ہمارے پاس دو کانسیپٹس آتے ہیں، ڈٹرمنزم اینڈ پاسبلزم. ہمارے یہاں پہ جو رائج ہے وہ ڈٹرمنسٹک کانسیپٹ ہے. ہم ابھی بھی نیچر کے ماتحت ہے، نیچر ہمارا ماتحت نہیں ہے. آپ ریسنٹ فلڈز دیکھیں آپ سب کانٹیننٹ میں، تو اس کا مطلب ہماری ملکیت یہاں محدود ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے. کس معاملے میں؟ ریگارڈنگ دا چوائس. ہم تھوڑے بہت ہمارے انتخاب میں آزاد چھوڑ دیے ہیں، لیکن اس ٹائم وہ ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے گی. اب اس ٹائم وہ مالک یوم الدین کے ساتھ ساتھ جو اس کی سب سے بڑی صفت ہے وہ القہار بھی ہے، یعنی سب پر چھانے والا. اس ٹائم کسی کی ایک نہیں چلے گی. اس ٹائم اللہ تعالیٰ بتائے گا کون ہے آج کے دن کا بادشاہ، وہ حقیقی بادشاہ. یعنی جسے تم نظر انداز کرتے تھے کہ یہاں دنیا کی اتنی یہاں کا جوڈیشری نظر آتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ دنیا کا قانون توڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جوڈیشری کہیں دکھائی نہیں دیتی، تو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جوریڈکشنز ہوں گے ان کو پار کرنا بڑا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ ہمیں ہمارے جو اعمال ہوں گے اس سے آگاہ کرے گا. تو جو جس حساب سے اپنے اعمال لے گا اور ساتھ ساتھ اعمال کے ساتھ ساتھ وہ کس لیے کی، یعنی اخلاص ان میں تھا کہ نہیں، اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کیا واقعی تم اہل ایمان میں سے تھے یا اہل منافق میں سے. کیونکہ کفر اس میں نہیں آئے گا، کفر کی دعا ہی نہیں ہو سکتی نا یہ، کیونکہ اہل کافر جو ہوں گے وہ دعا مانگی گی نہیں، وہ یہ دعا مانگ ہی نہیں سکتے. یہ تو اہل الباب میں سے دعا مانگیں گے نا، یہ جو اولو الالباب والے ہوں گے وہ یہ دعا مانگیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو انووک کریں گے. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جو مانگ رہے ہیں کیا وہ واقعی حقیقت میں اخلاص کے ساتھ مانگ رہے ہیں. اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائے گا کہ تم آزاد نہیں، اب تم جو چاہے کرو، تم آزاد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی حقیقت ہے یہاں پہ، ان جو پہلے 3 ورسز ہم نے ڈیفائن کیے، اس کو ڈسکس کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا. یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرتا تھا کہ جس ہستی کو تم اللہ الہ رب مالک مان رہے ہو وہ کیا ہے. اس کی ڈسکرپشن تھی تھوڑا بہت محدود ہے، تو یہ وسیع، لیکن باقی صفت اللہ تعالیٰ نے ریسٹ آف دی قرآن میں بیان کی ہے کہ میں کیا ہوں، ورنہ یہ پورا ڈسکرپشن ہے. اگر ان کی تفسیر میں جائیں تو پورا قرآن نظر آئے گا. پورا قرآن ہی سورہ فاتحہ کا تفسیر ہے. اس چیز کو سمجھیے، پورا قرآن ہی سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ پورا اس کا جواب ہے. انسان سوال کرتا ہے کہ مجھے ہدایت دو، اللہ تعالیٰ جواب میں قرآن دیتے ہیں. تو ہے تو یہ وسیع، لیکن بیسک ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری جو ہیومن کیپیبلٹی وہ محدود ہے. اس لیے میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ کچھ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بیان کی ہے کہ تم جس سے ہدایت مانگ رہے ہو اس کا تو پہلے تمہیں شعور ہونا چاہیے کہ کون سی ہستی ہے جس سے تم دعا مانگتے. تو یہ تو ہم نے تعارف کیا کہ کون ہے وہ اللہ، کون ہے وہ رب، کون ہے وہ مالک جس کی ہم عبادت کرتے. اس کے بعد جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں چنا گیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس چیز کو سمجھے آپ.
اب یہاں جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی نعبد ورڈ ہوا ہے یوز. اس کو تھوڑا سا لنگوسٹک میں تھوڑا دیکھیں گے. دیکھیں عبادت کسے کہتے ہیں، وہی فارسی کا سب سے بہترین تشریح ہے اس کی بندگی. یہ جو بندگی ہم ورڈ کرتے ہیں اردو کا اوریجنل نہیں ہے ٹیکسٹ، یہ فارسی میں ہے. جو عربک کے کلوز اس عبد کے کلوز کوئی ورڈ آتا ہے وہ فارسی میں ورڈ ہے یعنی بندہ. اب بندہ کا جو ہم یہاں ٹرانسلیشن کرتے ہیں یعنی غلامی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اعلان کرتے ہیں. ہم اللہ کے غلام، یعنی ہم آزاد نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک غلام کے پاس ایک چوائس نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے پاس 10 لیجسلیشنز آئیں، 10 کوئی ڈیوٹیز آئے، وہ بولے میں 9 انجام دوں گا اور ایک نہیں دوں گا، وہ پھر غلامی نہیں ہوگی. وہ تو پھر خود آزاد ہوا نا اس چیز کی طرف کہ میں چوائس بخشتا ہوں اپنے متعلق کہ میں 9 کو اختیار تو کروں، ایک کو میں چھوڑ دوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورا کمپلیٹ سبمشن. تو اسی چیز کی تشریح یہاں بھی ہے ایاک نعبد. جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب میں غلامی کی گواہی دیتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتا ہوں، اپنا معبود مانتا ہوں، اور میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کو غلام ہوں. اس چیز کو سمجھیے. لیکن عام طور پر جب ہم دنیا کے معاملوں میں غلامی سمجھتے ہیں نا، ہم اسے سلیوری سے ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا ہیومن میجرمنٹ سے، ہیومن کنڈکٹس، ہیومن سٹینڈارڈ سے ہم میجرمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی، جو میں نے انٹروڈکٹری سیشن میں آپ کو سمجھایا. تو جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، تو اس غلام کو آپ تصور نہ کیجئے کہ وہ آؤٹ آف فورس ہوگا. یعنی جو غلام ہوتا ہے وہ اس لیے اس کا غلام ہوتا ہے اپنے ماسٹر کا کہ اسے اندر تو کڑن ہوتی ہے کہ میں کاش اس کا غلام نہ ہوتا. لیکن یہاں ویسی غلامی ہے یعنی سلیوری آؤٹ آف لو. میں بندگی کر رہا ہوں آؤٹ آف مائی لو، میں محبت کے ساتھ اس کی غلامی کر رہا ہوں. تو جب میں محبت کے ساتھ اس کی غلامی کروں گا تو میرے لیے ایک اور میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. وہ کس چیز کا جذبہ پیدا ہوگا؟ وہ ایاک نستعین کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ ایاک نستعین کیا ہے؟ نستعین کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگتا ہوں کہ اللہ میں نے بڑا اعلان کیا، یہ کوئی عام دعویٰ تو نہیں تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جب میں ایاک نعبد کہتا ہوں میں بہت بڑا اعلان کرتا ہوں. دنیا کا ایک ہی سب سے بڑا اعلان ہے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور سب سے بڑا مشکل کام ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت ساتھ، اگر اللہ کی نصرت. اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہتدی لہم سبلنا، کہ جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں میں ان کے لیے راستہ کھولتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہتدی لہم سبلنا، میں ان کے لیے راستہ کھولتا ہوں. سبلنا، میں ان کے لیے راستہ کھولتا ہوں. یعنی یہاں بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں ایک انسان کہ میں اللہ، میں نے تجھے مان لیا، تو میرا الہ ہے، میں نے تجھے مان لیا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، اور یہ غلامی میں رضامندی کے ساتھ ادا کر رہا ہوں. لیکن اب میں اس غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتا اگر تیری نصرت ساتھ نہ ہو، اگر تیری مدد ساتھ نہ ہو. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا بھی کرتا ہوں، انووک کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے سب سے بڑا اعلان کیا ہے، میں اکیلا نہیں کر سکتا. اسی لیے صحابہ ہر روز دعا پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کی زبان تر ہوتی تھی ان الفاظ سے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا اگر ایسنس نکالے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نہیں ہے ہم میں طاقت مگر برائی سے بچنے کی، نہیں ہے ہم میں طاقت برائی سے بچنے کی مگر اللہ کی طاقت سے، اور نہیں ہے ہم میں طاقت اچھائی کرنے کی، حق ادائیگی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو یہ ان کا نعرہ تھا بار بار، کیونکہ ان کے اندر ان کے آنکھوں کے سامنے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نظر آتا تھا. ہمارے سامنے یہ اوجل ہے. صحابہ کے سامنے ہمیشہ یہ سامنے رہتا تھا کہ ہم نے گواہی دی ہے اللہ کے سامنے کہ ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے، ہم تیرے غلام بن کر رہیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے نصرت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. اس چیز کو سمجھے آپ. تو یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر قرآن کا مغز ہے وہ سورہ فاتحہ، اگر سورہ فاتحہ کا کوئی مغز ہے تو وہ یہ ورس ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے کہتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ یہ پارٹ آف ورس جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ خاص میرے بندے اور میرے درمیان ہے. یعنی جو وہ مانگے گا اب میں اسے دوں گا. لیکن دیکھیں اس چیز کو سمجھیے آپ. اب
اللہ تعالیٰ نے یہاں گواہی دی ہے کہ جو انسان مانگے گا میں اسے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے اس انسان میں، اس مومن میں، جو خود مومن تو ہے لیکن اس میں شعور نہیں ہے وہ دعا مانگ سکتا ہے، اس میں وہ تہذیب نہیں ہے کہ وہ کیا مانگے اللہ سے۔ جیسے میں نے ریسنٹ سیشن میں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کو کیسے انووک کرے، کیسے منائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے تحت ان کو وہ الفاظ بھی بتائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ بے شک میں اپنے آپ پہ خود ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں بے شک خسار اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ ان الفاظ کا جب اختیار نہیں تھا، ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں لیکن ان کو باہر نکالنے میں الفاظ نظر نہیں آتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ میں اس بندے کو دوں گا، کیونکہ اس نے یہ اتنا بڑا اعلان کیا میرے سامنے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اب اس کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ جو چاہیے تھا مانگنا رب سے وہ یہ مانگ نہیں سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مرضی کے تحت بھی ہمیں اگلی والی آیت جو ہمارے اوپر یہ انعام فرمایا، کیا تھا وہ انعام؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اب مجھے وہ سیدھی راہ دکھا۔ کون سی سیدھی راہ؟ اس کی تشریح ہمیں سورہ نساء میں آگے ملے گی، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام عطا کی، وہ آگے آئے گا پھر سے، یعنی مجھے وہ واحد راستہ دکھا، یعنی گمراہیاں تو بہت ہے، اس چیز کو سمجھیے آپ، گمراہیاں تو بہت ہے لیکن اس ایکسکلوزیو پاتھ پہ، اس واحد راستے پہ مجھے منظم کر دے، مجھے جما دے، جسے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، مجھے اس دین پہ جما دے، میرے دل کو، میرے قلب کو اس دین پہ جما دے۔ وہ کون سا دین تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے اس اسلام پہ جما دے، بار بار یہ دہراتے تھے، ہر روز یہ دعا کرتے تھے، اپنی نمازوں میں، اپنے باہر کے روزمرہ کے کام میں یہی دعا کرتے تھے، مجھے اس دین پہ جما دے۔ اس چیز کو سمجھیے آپ، تو ایک انسان کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ وہ کیا دعا کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سب سے بڑا آفر ہے کہ جب انسان مانگے دعا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس کے اندر یہ شعور نہیں ہے، اس کو شعور عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر رحمت فرمائی کہ یہ کلام آگے ادا کیا، یہ نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انڈائریکٹلی ہمارے تک پہنچا کہ اب آپ کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ آپ کیا دعا مانگیں گے، اسی لیے تم صحیح راستے کی توفیق ہے اللہ سے مانگو، مجھے وہ راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، وہ ایکسکلوزیو پاتھ ہمیشہ وہ ایک ہی رہا ہے، وہ کون سا پاتھ تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ان خیالاتوں میں جو میرے پاس اتنی آئیڈیالوجیز ہے، بنڈلز آف آئیڈیالوجیز ہے، ہنڈریڈز آف آئیڈیالوجیز ہے میرے پاس، تھاؤزنڈز آف آئیڈیالوجیز ہے اس ماڈرن ایرا میں، خاص کر کوئی کہتا ہے نہیں ویمن رائٹس کو دیکھیں گے ہم فیمنزم سے، کوئی کہتا ہے نہیں ڈیوائن ریولیشن سے، جو ان کے ماننے والے ہیں سو کالڈ ڈیوائن ریولیشن، کوئی کہتا ہے کلچر سے جج کریں گے، کوئی کہتا ہے نہیں سب کانٹیننٹ کی فلسفی لے لیں، ہم اس ہمارے پاس ایک خیال نہ ہو، وہ ایک خیال عطا کیا اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کے ذریعے سے، اور ہمارے عمل میں بھی۔ اب طریقہ کون سا؟ دیکھیں ہمیں اب ہدایت پتہ چلی کہ ایک اللہ ہے، اس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کا سب سے بڑا فیض تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں وہ طریقہ بھی سکھایا، یعنی ایک آئیڈیا دیا، پہلے تو آئیڈیالوجی میں ہمیں کلیش تھا، ہم کس آئیڈیالوجی کو مانیں، آئیڈیالوجی ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے پھر ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن پھر اس کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن بھی دکھائی تھرو دا سیرہ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو لیونگ ڈاکومنٹ آف قرآن تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر آپ مختصر طور پر بیان کیجیے، میں مفہوم بول رہا ہوں حدیث کا، انہوں نے فرمایا چلتا پھرتا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی قرآن کی ایگزیکیوشن آپ کو کیسے وہ اپنے وجود میں، اپنے کردار میں داخل کرنا ہے، یہ تھا وہ صراط المستقیم، یعنی آئیڈیا میں بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کی ایگزیکیوشن through the light of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ ابھی لیکن صراط المستقیم جب ہم مانگتے ہیں، اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح میں بھی ہم کھو جائیں گے اگر ہمیں یہ واضح نہ کیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی جو تشریح ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مرضی کی ہے، اس کی تشریح بھی بتائی، پھر اس کی تشریح کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اس چیز کو سمجھے آپ. یعنی ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام عطا کیا. اس کی تشریح آتی ہے پھر سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ نساء میں. وہ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ لوگ یعنی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسے وہ لوگ ہیں. یعنی اگر دیکھیں آپ من النبیین کا دیکھیں، آپ نبیوں کا دیکھیں، صدیقین کا، شہداء کا، یہ سارے کریکٹرسٹک اگر آپ ایک زمرے میں جمع کریں تو وہ کیا تھا؟ یعنی مجھے سیکریفائز کا مادہ دیجیے. انہوں نے قربانیاں دی نا اس دین کے لیے، اپنے وقت کی قربانی. سب سے بڑا جو ایسٹ ہے ایک مومن کا ہتھیار ہے وہ وقت ہے. انہوں نے وقت صرف کیا نا، اپنا مال، اپنی جدوجہد، اپنی توانائیاں، اپنے بچے اس دین کے لیے قربان کیا. تو وہ قربانی کا جذبہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے. اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے. یعنی وہ شعور، وہ عطا کرنا کہ جس پر تو نے انعام فرمایا. وہ میں نے بتایا آپ کو کون ہے، وہ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. یعنی ان کو اگر ایک جمع کریں تو انہوں نے قربانی کے جذبہ ان میں تھا. ہم بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ ہمیں قربانی کا جذبہ دے جیسا تو نے دیا. کن کو؟ نبیین کو، ان نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو. اس چیز کو سمجھیے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انعام جو اٹرنل ہو، یعنی ایسے انعام نہیں جو فرعون اور نمرود یا قارون کو وقتی طور پر ملے. ایسے انعام نہیں، اٹرنل انعام جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں گی، جسے اللہ تعالیٰ فلاح کے نام سے بتاتا ہے. یعنی جنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی کمپیننشپ جو ہمیں یہاں آج نصیب نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہ ہو سکتا ہو کہ کل بھی ہمیں نصیب نہ ہو. ثم معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس چیز کو سمجھیے آپ. یعنی وہ انعام جو اے اللہ جو نے اپنے نبیوں پر کیا، اور وہ انعام جو اٹرنل ہو، ہمیشہ باقی رہنے والا. یعنی ایسے انعام نہیں جو وقتی طور پر ہو، جو عارضی ہو، جو ہمیشہ اپنے اپنے وقت کے فرعون اور نمرود اور قارون کو جیسے ملتے رہے ہیں ویسے ملے. ویسا انعام نہیں جو باقی، جو ختم ہونے والا ہو. ہمیں ابدی، ہمیں اٹرنل انعام دیجیے آپ. وہ انعام ہمیں عطا کیجیے. آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا. اس کے بعد آتا ہے اس میں لفظ غیر المغضوب علیہم وللضالین. ہمیں بچائیے ان لوگوں سے جو مغضوب ہوئے. ابھی مغضوب کیا ہے؟ مغضوب اگر ہم لٹرل میننگ نکالے تو جو گمراہ ہوئے، جو مغضوب ہوئے. اب مغضوب کون ہوئے؟ آپ یہ مغضوب کو آپ ذہن میں رکھیں، غضب، جسے اللہ تعالیٰ آگے ہی فرمائیں گے سورہ بقرہ میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکن وباؤوا بغضب من اللہ. یہاں بھی غضب کا لفظ آیا ہے، جن پہ غضب ہوا. یعنی گمراہ کون ہوئے؟ یہ آیت کن پہ اتری ہے؟ اہل یہود پہ. یعنی ان کے پاس تو حق آ گیا تھا، پھر انہوں نے وہ اس پہ جمے نہیں. یعنی ایسا راستہ نہ دکھا کہ تو نے ہمیں اویئر تو کرایا، وہ شمع تو ملی ہمیں، وہ ہدایت تو ملی، لیکن پھر ہم نے ثم معاذ اللہ اس کو کھو دیا. ہم ایسی ہدایت تو نہیں چاہتے ہیں سے اللہ. ہمیں مغضوب لوگوں میں شامل نہ فرمایا. یعنی اہل یہود جیسے حال نہ ہو جائے ہم پر کہ ایک بار ہمیں ہدایت ملی پھر ہم اس کو چھوڑ دیں. اس چیز کو سمجھیے آپ. اور یہاں اس کا کنیکشن دیکھیے گا آپ، میں آگے بولوں گا آپ کو. اور کن لوگوں کا ہمیں راستہ نہ دکھانا، یعنی علیہم، ان لوگوں کا نہیں جو مغضوب ہوئے، اور ولضالین، جو ضالین ہوئے. ابھی ضالین کیا ہے؟ ضالین لفظ نکلا ہے گلو سے، ایکسٹریمزم سے. جو ایکسٹریم میں چلے گئے. ایکسٹریم میں کون چلے گئے؟ اہل نصارہ، کرسچن چلے گئے ہیں نا، بالکل حد. انہوں نے حد پار کر دی. انہوں نے ڈیوینٹی کا کنسپٹ، ہولی ٹرینٹی کا کنسپٹ لایا کن پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں 3 زمرے میں دکھتے ہیں. ایک ہولی گوسٹ کانسیپٹ لایا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ لایا، ایک وہی جسے ہم مانتے ہیں ایبسولوٹ مونوتھیزم. انہوں نے اس ہولی ٹرینٹی میں اس کانسیپٹ کو ڈرا کیا. یعنی ان جیسا حال ہم سے نہ کرنا کہ ہم گلو کر جائیں، بدعتوں میں پڑ جائیں، جو چیز دین ہے ہی نہیں اس کو دین سمجھ بیٹھے. ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا. یعنی نہ مغضوب میں شامل فرمانا، نہ ضالین میں شامل فرمانا. اب اس چیز کو سمجھیے. جب یہ آخری ٹکڑا ہے اس دعا کا، مغضوب جو ہوئے وہ کون تھے؟ یہود. اب اسی کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں دیتا ہے. سورہ بقرہ ہے ہی پورے 90% پورا جوز کے متعلق ہی اترا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے متعلق اترا ہے. مغضوب اس میں ذکر ہوا نا، تو اس کا کنیکشن آئے گا سورہ بقرہ میں. وہ جو ضالین ہے وہ اہل نصارہ پہ، یعنی کرسچنز پہ اترا ہے. اور اسی کی تشریح آل عمران میں ہوئی.
یعنی ان دونوں کا بالکل مغضوب علیہم ولا کا جو آگے والا جو پھر وضاحت ہوگی، الابریشن ہوگی، وہ سورہ بقرہ میں ہوگی اور سورہ آل عمران میں ہوگی. اس چیز کی دعا مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. تو اس کے بعد ہم آمین جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا ہی ہو. میں دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں کہ ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تھا تھوڑا بہت جو ہماری کوشش رہی کہ ہم قرآن کو، خاص کر سورہ فاتحہ کو، آج اس کے ایسنس میں سمجھیں. میں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے قبول فرمائے. ٹھیک ہے. اوکے، دس کمپلیٹس آور ٹوڈے سیشن. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں.